Darirkam Schools Online Classes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम का आज हमारा 8वां लेक्चर है और हमारा पहला सबक है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इसका उन्वान है कायद-ए-आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म, सबसे पहले कायद-ए-आज़म का थोड़ा सा तारुफ, उसके बाद हम देखेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के हवाले से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म ने कानून की तालीम बरतानिया से हासिल की और बरतानिया में ही रहे और अंग्रेज़ों के साथ रहे, और उनके साथ रहकर आपने अंग्रेज़ों की ज़िंदगियों को बहुत करीब से देखा, और बहुत करीब से देखने की वजह से आप अंग्रेज़ों की तहज़ीब व मुआशरत को, उनके मिजाज को, उनके किरदार को बखूबी जानते थे। जब आप बरतानिया से हिंदुस्तान वापस आए तो उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग के नाम से कायम हुई, और 1913 में आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। उस वक़्त आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे, और उस वक़्त ऐसा होता था कि एक शख्स एक वक़्त में दो सियासी जमातों का मेंबर हो सकता था, दो सियासी जमातों की रुकनियत रख सकता था। तो फिर 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए और उसके बाद एक तवील जदोजहद जो थी वो शुरू हो गई। कायद-ए-आज़म 20वीं सदी की एक अहम शख्सियत हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप एक कदावर शख्सियत थे, और आपकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस, अंग्रेज़, तमाम सियासी जमातें और मुसलमान, हर बंदा, हर तबका, हर कौम, हर शख्स कायद-ए-आज़म की शख्सियत से मुतासिर हुआ, और उन्होंने ये समझा, उन तमाम लोगों ने, तबकों ने, कौमों ने, तमाम इंसानों ने, कि कायद-ए-आज़म कोई आम इंसान नहीं, कोई आम बंदा नहीं, कोई आम शख्स या हस्ती नहीं है, एक इंतहाई खास हस्ती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लबो लहजे से, अपने मामलात से, बातचीत करने के ज़रिए से अपने आप को एक बड़ा लीडर तस्लीम करवाया, और इसी तरह फिर आपने 1916 में हिंदुस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा कारनामा और मार्का सर अंजाम दिया, जब आपने हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार मिसाके लखनऊ पैक्ट 1916 में हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा किया, एक बात पर मुत्तफिक किया, उनको मुत्तहिद किया, और ये काम कायद-ए-आज़म की शख्सियत के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था। ये कायद-ए-आज़म ही थे जिन्होंने करके दिखाया। इससे पहले और इसके बाद कभी भी हिंदू और मुसलमान एक बात पर इकट्ठे नहीं हुए थे, और इनको ऐसा करने पर सफीर अमन का खिताब दिया गया था कायद-ए-आज़म को, जो कि मिसेस सरोजनी नायडू ने आपको सफीर अमन का खिताब दिया कि ये अमन के सफीर हैं, अमन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। और ये कदर बड़ा काम था जो कायद-ए-आज़म ने कर दिखाया था कि हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया था। और हिंदुओं को अगर देखा जाए तो वो भी कोई आम हिंदू नहीं थे, और मुसलमानों की तरफ से बल्कि दोनों तरफ के जो बड़े बड़े सियासतदान और लोग थे, इन्हें इकट्ठा किया। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हुआ था कायद-ए-आज़म की शख्सियत की वजह से, कि उनकी शख्सियत ने उन दोनों फरीकों को इस बात पर मजबूर किया कि वो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं। है दो कौमी नजरिया के हामी। दो कौमी नजरिया के हामी से पहले कायद-ए-आज़म जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। आप चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें और अपने मसाइल का हल तलाश करें और एक मुनज़्ज़म मुआशरे की बुनियाद रखें। और ऐसा आप कहते थे कि मुसलमान और हिंदू चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बदलते हालात और गुजरते वक़्त ने यह साबित कर दिया, हिंदुओं की जो मकाराना और अयाराना सोच थी वो कायद-ए-आज़म के ऊपर ज़ाहिर हो गई। कायद-ए-आज़म ने यह भांप लिया था कि हिंदू और उनकी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं चाहती। वो मुसलमानों को कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देंगे, वो मुसलमानों को हमेशा अपना महकूम बनाकर रखना चाहते हैं। तो उस वक़्त हिंदुस्तान में होने वाले कई वाक़यात ने इस बात को साबित भी किया था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते। फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म के नज़रियात में, अफ़कार में तब्दीली आई। फिर आप दो कौमी नज़रिए के हामी बन गए, और कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नज़रिए के हवाले से बड़ी खूबसूरत तारीफ़ की है कि इसका बेहतरीन तारीफ़ कि कौमियत की, किसी भी कौम की या कौमियत की जो भी तारीफ़ कर ली जाए, जो भी मायने इसके अख़ज़ कर लिए जाएँ, मुसलमान हर लिहाज से, हर तारीफ़ की रूह से एक अलग कौम है। तो
آپ دنیا کی کوئی بھی تعریف اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی قوم کے لیے جو مفکرین نے اور دانشوروں نے جو بھی تعریفیں بنائی ہیں، مسلمان اس تعریف پر پورا اترتے ہیں بطور قوم کی حیثیت سے، کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہر لحاظ سے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے لیے ایک الگ مملکت قائم کریں، ایک الگ خطہ، ایک الگ علاقہ، ایک الگ ملک اور ایک وطن اور ایک ریاست حاصل کریں، کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اس طرح سے علیحدہ وطن اپنے لیے حاصل کریں۔ قائد اعظم نے مزید کہا کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم ایک جداگانہ تہذیب و ثقافت کے علمبردار ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا ادب، ہمارا آرٹ، ہمارا فن تعمیر، ہمارے نام، ہماری اقدار، ہماری ترجیحات، ہمارے قانون، ہمارے اخلاقی ضابطے، رواج اور کیلنڈر، تاریخ اور روایات، ہماری امنگیں، ہر ایک چیز ہماری اپنی ہے اور منفرد اور مخصوص ہے، حتیٰ کہ اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں ہمارا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے۔ اس وجہ سے مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے الگ مملکت قائم کریں، اور مسلمانوں کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ اپنی روحانی زندگی، جو کہ اللہ کے اور بندے کے معاملات اور عبادات کے حوالے سے، اور اخلاقی رویہ اور کردار قوم ہونے کی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور مسلمانوں کا طرز زندگی، انداز زندگی، ان کا طرز عمل اور ہماری اقتصادیات، ہماری معاشیات کے جو معاملات ہیں، جو اسلام نے حلال اور حرام کا کانسیپٹ دیا ہے، اسلام نے مکمل ایک نظام دیا ہے، اور ہماری معاشرتی زندگی معاشرتی معاشرہ سے ہے جہاں پر انسان مل جل کر رہتے ہیں، اور سیاسی معاملات حکمرانوں سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے حوالے سے ہم اس زندگی کی مکمل نشو و نما کریں اور ایک ایسے الگ اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ کریں جو کہ حاصل کرنا ہمارا اپنا حق ہے۔ تو یہ تھا دو قومی نظریے کے حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940، خطبہ صدارت۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی تھی اور منٹو پارک میں ہوئی تھی، جس کا بعد میں اقبال پارک نام رکھ دیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا تھا اور مسلم لیگ کی طرف سے کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا جلسہ تھا۔ 23 مارچ 1940 کو اس کی صدارت جو تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ اس جلسہ عام میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جو کہ قرارداد لاہور کہلائی، اور اس قرارداد کو ہندو پریس نے چڑ سے قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور اس نئی اصطلاح کو مسلمانوں نے بخوشی تسلیم کیا، اور مسلمان یہ سمجھ گئے کہ ہندوؤں نے ضمنی طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، اب صرف اس کو عملی شکل دینا جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ ہندو جو تھے وہ بہت خوفزدہ تھے۔ جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی تو انہوں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اب وہ یہ سمجھ گئے تھے قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد مسلمانوں کو کوئی طاقت پاکستان بنانے سے نہیں روک سکتی۔ اس قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک الگ قوم ہیں، اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ایک الگ مملکت حاصل کریں، اور اس قرارداد کو بھرپور نعروں میں منظور کیا گیا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اس قرارداد کی خاص بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم نے اس میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اور ہندو کس طرح سے الگ ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ ہیں۔ اب دیکھیں، ہندوؤں اور مسلمان الگ مذہب ہے۔ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہے، بتوں کی پوجا اور کئی جنموں کا تصور پایا جاتا ہے۔ مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور تمام عقائد پر، اللہ پر، انبیاء پر، آخری نبی کے وسلم پر، کتابوں پر، الہامی کتاب و جنت دوزخ کے اوپر ان کا جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد ہے۔ تو دو مختلف فلسفہ حیات ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ دونوں قومیں صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود نہ یہ آپس میں کبھی بھی گھل مل نہیں سکی، کیونکہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود نہ تو یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ یہ ایک جگہ پر عبادت کر سکتے ہیں، نہ یہ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، اور ایک قوم کا ہیرو دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان کی رسمیاں، کہانیاں، جنگ کے واقعات، سب چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ تو جو مسلمان یہاں پر آئے اور جو یہاں ظالم ہندو حکمران تھے ان کو شکست دی، انہیں قتل کیا، اور جن کو قتل کیا وہ ہندوؤں کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، اور جنہوں نے آ کر مارا مسلمانوں نے، وہ مسلمانوں کے ہیرو کہلائے۔ اس طرح ہندو مسلم
مارکے میں اگر کسی ہندو نے کسی مسلمان سپہ سالار کو شکست دی یا شہید کیا تو وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جس نے مارا دشمن اور جو شہید ہوا وہ ہیرو کہلائے۔ اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور ہندو ایک علاقے میں رہ کر آپس میں ضم ہو جائیں اور آپس میں گھل مل جائیں۔ یہ دو مختلف تہذیبیں ہیں جو کبھی گھل مل نہیں سکتی، اور ہندوستان کو تقسیم کر دینا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت سارے ملکوں کی مثالیں دی، کیونکہ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے چیکو سلواکیہ الگ ہوا، آئرلینڈ الگ ہوا، پرتگال جدا ہوا، اس طرح بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو مسلمانوں کو لگ وطن دے دیا جائے ہندوستان میں سے بر صغیر پاک و ہند میں، تو یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں ایسا کئی بار جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ قرارداد لاہور آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا۔ اگلا ہے ہمارے پاس خطبہ احمد آباد 29 دسمبر 1940۔ اس خطبے میں اس قائد اعظم نے خطاب کیا اور فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ صدیوں سے قائم رہا ہے۔ کس طرح سے صدیوں سے قائم رہا ہے کہ مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے وجود کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ موجود رہا ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں، دنیا تو ویسے ہی دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلم اور غیر مسلم، اور مسلمانوں کا وجود تو پہلے دن سے چلتا چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام، رسولوں کا دور، صحابہ کرام کا دور، خلفائے راشدین کا، پھر مسلمانوں کا تو وجود شروع سے ہی رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر آپ نے کہا کہ پاکستان کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے نمودار ہو گیا یا اچانک سے سامنے آ گیا ہے۔ جب سے مسلمان یہاں پر آئے ہیں بطور قوم وہ الگ رہ رہے ہیں، پاکستان ان مسلمانوں کی شکل میں صدیوں سے یہاں پر موجود ہے اور موجود رہا ہے، اور یہ کوئی اچانک سے آسمان سے نہیں گر گیا یا اچانک سے نمودار نہیں ہوا۔ اس لیے مسلمان خاص طور پر شمال مغرب میں مسلمانوں کا جو ہے یہ علاقہ مسلمانوں کا وطن رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، وہاں مسلمانوں کو الگ ریاستیں دے دینی چاہیے، جہاں پر وہ اپنی زندگیاں اسلامی شریعت کے مطابق اب اسلام کے دیے گئے ضابطہ حیات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہترین طریقے سے منظم کر سکیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ جہاں پر وہ اکثریت میں ہیں وہاں پر اپنی الگ مملکت قائم کریں اور اسلام کے بتائے ہوئے اس نظام اور رسولوں کے مطابق، سنہرے رسولوں کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کریں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے کیا کہا؟ قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے فرمایا، ڈھاکہ کے مقام پر جب ہندوستان تقسیم ہوا تو پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان، لیکن دونوں علاقوں کے درمیان میں 1000 میل کی مسافت تھی، اور مشرقی پاکستان میں اکثریت بنگالی تھی اور ان کی زبان بنگالی تھی اور بنگالی زبان کا ہی استعمال کرتے تھے، لیکن مغربی پاکستان میں یہاں پر کئی علاقائی زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، جیسے پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، سرائکی ہے اور کشمیری وغیرہ ہے، اور جبکہ آبادی جو تھی وہ مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 56% تھی۔ تو شروع میں ہی یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے، حالانکہ پہچان کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ آپ کی پہچان جو آپ کی زبان ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، 2 یا 3 نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے لوگ مزید گروہوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، مزید قوموں کا بٹوارا اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، قومی زبان اردو ہی ہوگی، اور قائد اعظم نے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی کہ اردو کا جو رسم الخط ہے وہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی 2 بڑی زبانیں ہیں، عربی اور فارسی۔ یہ اس میں بہت سے الفاظ جو ہیں اس کے اندر عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں، اس لیے اس کی زبان جو ہے وہ اردو ہی ہونی چاہیے۔ اور جب یہ انتشار بڑھنے لگا، جھگڑے ہونے لگے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلاف نے جنم لے لیا، تو آپ نے ڈھاکہ کے مقام پر جا کر فرمایا کہ ہمیں بنگالی، پنجابی، پٹھان، سندھی اور بلوچی کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے، اور کہ ہمارا اتنا چھوٹا معیار اور چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، ہم نے اکٹھے اور مل جل کر اور متحد ہو کر رہنا ہے، نہ کہ ٹکڑوں کی صورت میں کہ ہم سندھی، ہم بنگالی ہیں، ہم پنجابی ہیں۔ یہ ہماری پہچان نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ مختلف قومیں اور قبیلے یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم بطور پاکستانی ایک الگ قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلی پہچان ہماری مسلمان اور پاکستانی، اور اس کے بعد کوئی دوسرا اسٹیٹس آتا ہے۔ اور
اس بات پر آپ نے مزید زور دیا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہوں گی ان کے حقوق پر زور دیا اور ان کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں گے، انہیں ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جائے گا، پورا موقع دیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ وہ اپنے مندروں میں، عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ بطور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ایک یہاں کے ایک عام مسلمان پاکستانی شہری کو حاصل ہیں، اور یہی جو ہے ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ اچھا، 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا جو 10 سال سے جس ملک کے لیے ہم کوشاں تھے، ہم کوشش کر رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تخلیق کچھ اس طرح سے کریں کہ ہم یہاں امن سے رہ سکیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں منظم کر سکیں، جو اسلام نے ضابطہ حیات دیا ہے اس کے مطابق۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے الگ ملک جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اب اس ملک کے اندر ہم لوگوں نے اپنی تہذیب و تمدن جو اسلام کے مطابق ہے اس کو جو ہے اس کو ابھارنا ہے، اس کو پھیلانا ہے اور اپنی اگلی نسلوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسی چیز کی پیروکار بن سکیں۔ 1 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ اب 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو ناقابل حل مسائل دیے ہیں۔ یہاں مغرب سے مراد کیا ہے؟ مغرب سے مراد امریکہ، یورپ وغیرہ جو ہیں، یہ سارے مغربی ممالک ہیں، کیونکہ وہاں سود کا نظام ہے، اور سود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بینک سے سود پر 1000 روپے قرض لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ 200 سے 300 ہے، اور آپ نے اس کی جو واپسی ہے وہ 1200 سے 1300 تک کرنی ہے، اگر آپ وہ قسطیں ادا نہیں کر سکتے یا آپ کو ادائیگی میں دیر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ جرمانہ لگ جاتا ہے، تو اس طرح سے سود کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اصل رقم کو ادا کرتے کرتے جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، سود کی رقم جمع کرواتے رہتے ہیں لیکن اصل رقم وہیں ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے۔ تو پھر انہوں نے قائد اعظم نے یہ بتایا کہ اس سود کے نظام نے مغرب کو ایسے مسائل سے دوچار کر دیا ہے کہ جن کا کوئی حل نہیں ہے، یہ تو معاشرے کو، لوگوں کو توڑنے کی بات ہے، ان کو ختم، ان کا استحصال ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک ایسا اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا جو اسلام کے تصور مساوات اور انصاف پر اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو، اس کے اوپر قائم ہو۔ اسلام میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سود جو ہے وہ حرام ہے۔ سود سے پاک معاشرہ جو ہے وہ اسلام کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلام نے ایک بہت ہی بہترین حل دیا ہے کہ آپ جس کو جتنا پیسہ دیں، آپ اس کے اوپر ایک اضافی پیسہ چارج نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے لے سکتے ہیں۔ اسلام کے قوانین جو آخر تک رہیں گے، انہوں نے ایک بہترین نظام اور حل بتایا کہ آپ نے اگر کسی انسان سے، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی انسان کو 1000 روپے ادھار دیے ہیں اور 10 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب پیسے آئے ہیں، اگر وہ بندہ جس نے 1000 دیا تھا وہ 1000 روپیہ واپس لیتا ہے تو یہ اس کا نقصان ہے، کیونکہ آگے سے آگے دیکھیں وقت اور حالات کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے وقت آگے ہوتا جاتا ہے تو کرنسی کی قدر اور اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو اگر وہ 1000 روپیہ ہی واپس لیتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، اگر زیادہ لیتا ہے تو وہ سود اور اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے۔ تو اس کا بہترین حل اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے جب وہ پیسے دیے تھے تو آپ اس وقت کے حساب سے سونے کا کیا ریٹ تھا، چاندی کا کیا ریٹ تھا، آپ کسی ایسی چیز کا ریٹ مقرر کر لیں، آپ اس شخص سے کہیں کہ آپ مجھے اس وقت جتنے 1000 تولے سونا تھا آپ مجھے 1 تولہ سونا خرید کر دیں۔ آپ اس سے پیسے تو نہیں لیں گے، اس سے دونوں کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اس صورتحال میں، ایسی سچویشن میں، تو اب وہ جتنے کا بھی سونا ہے وہ لے سکتا ہے۔ اسلام نے یہ بہترین حل بتایا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ اسلام نے جو بہترین اصول دیے ہیں ہم ان پر عمل کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ پیسے کا جو لین دین ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام معاشرے کے اندر غریب لوگوں کا استحصال جو ہے وہ نہیں ہوگا، اگر استحصال جب نہیں ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ مغرب کے اندر جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے ان کے معاشی نظام نے، اس سے لوگوں کا استحصال جو ہے وہ ہوتا ہے اور چھوٹے کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔
آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔